अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, इस क्लास में माशाल्लाह जो ऑडियंस आ रही है तो अक्सर मदर्स या कुछ लोग मुझे मिलते हैं जो अपने बहन भाइयों के बारे में, बच्चों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दो तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं और उनको भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा आज, ताकि एक मैसेज भी चला जाए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करूँगा नेक्स्ट, जो कि सोशल मीडिया एडिक्शन है, जो हम सब का मसला है, इंशाल्लाह उस पर भी बात करना चाहूँगा। पहली बात, जो दो तरह के मसाइल आ रहे हैं पेरेंट्स की तरफ से, और कुछ लोग मिले, उन्होंने अपने सिबलिंग्स के बारे में, बहन भाइयों के बारे में बात की। तो एक तो ऐसे मसाइल आते हैं कि जो बच्चे नए नए दीन की तरफ आते हैं, वो पेरेंट्स का ये ख़दशा होता है कि बहुत एक्सट्रीम पे ना चले जाएं, और पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि वो बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए हैं, एक्सट्रीम पे चले गए हैं वगैरह वगैरह। तो एक तो ये मसाइल बहुत मुझे आए इस क्लास के दौरान, जब लोग पेरेंट्स से मुझसे डिस्कशन की। यानी ऐसे मसले भी आए कि एक बच्चा वो अपने घर वालों को मुनाफिक कहने लग गया और ताने देने लग गया बहुत ज़्यादा कि आप लोग मुनाफिक हैं सारे, आप लोग कुछ नहीं करते और आप लोग सुन्ना नहीं फॉलो करते। यानी बहुत हार्श तरीका घर वालों को समझाने का। एक इस तरह के मसाइल आ रहे हैं। दूसरा मसला जो है वो दूसरी एक्सट्रीम है ऑब्वियसली, कि बच्चे बिल्कुल ही दीन से आउट हैं। और दीन तो खैर आउट होना वो तो बहुत हाई लेवल चीज़ है, मतलब बेसिक चीज़ों से ही आउट है, दीन तो बात की बात है। तो बिल्कुल अपनी फ़िक्र ही नहीं, और किधर जा रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग एंड द थिंग्स दे आर इनटू। जो पेरेंट्स बताते हैं, बड़ा अफसोस होता है कि इस लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे वो जा रहे हैं गुनाहों में और बहुत सी हराम चीज़ों में। तो ये दो चीज़ों को मैं एड्रेस करना चाहूँगा। देखिए, पहली जो बात है, अक्सर मैं नौजवानों को समझाता हूँ कि ये गलती सबसे होती है और ये इसकी वजह होती है एक्सट्रीम पर जाने की। और ये हम सब के साथ हुआ जब हम भी दीन की तरफ आए एकदम से। और इसकी बुनियादी वजह होती है सेल्फ स्टडी। असल में एक मेंटोर का होना, मुरब्बी का होना, एक बड़े का होना बहुत ज़रूरी है आपके ऊपर। और ये बात मैंने 3-4 साल बाद जब मैं दीन में आया, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि जो चीज़ उस्ताद आपको सिखा सकता है, क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस होता है, उसका एक फ़हम होता है, उसकी एक नज़र होती है उसको। और उस्ताद से हाँ मुराद अगर स्कॉलर है तो बहुत ही अच्छी बात है, और स्पेशली अगर उस स्कॉलर के इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ये तो और अच्छी बात है। तो बाकी ये कि स्कॉलर से भी फ़ायदा लेना चाहिए, उनके इल्म से, उनके फ़हम से, क्योंकि उनको डेप्थ पता होती है किसी भी चीज़ की। आपको कुछ मिसालें देता हूँ बड़ी प्रैक्टिकल। मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो हम सब ने शुरू सेल्फ़ स्टडी से किया था। और सेल्फ़ स्टडी में बंदा अपनी तरफ से ना बहुत जल्दी अमल कर रहा होता है, और अपनी तरफ से बंदा सिंसियर ही होता है। मैं नहीं कहता कि बंदा इनसिंसियर होता है, कोई इल इंटेंशन उसकी होती है, लेकिन बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। हमारे एक दोस्त थे माशाल्लाह, लेकिन अब बहुत वो चेंज्ड हैं और बड़ा उनके रवैये में भी फ़र्क है। मेरे एक दोस्त थे, वो सलाम नहीं करते थे उन लोगों को जो पैंट शर्ट पहनते थे। जीआईके की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की। जब मैं दीन की तरफ आया तो मैं उनके साथ काफ़ी बैठता था, उठता बैठता था। तो वो दूसरों को सलाम नहीं करते थे, आम लोगों को, या जवाब नहीं देते थे उनके सलाम का। एक होता है सलाम ना करो चलो, लेकिन जब वो जवाब भी नहीं देते थे, फिर मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आप जवाब क्यों नहीं देते। यानी देखे ना, वो लड़का गुजरा, उसने सलाम किया, फिर हम मेस में गए, मेस में खाना खा रहे हैं, अपने बॉयज़ आए, मतलब अपने क्लास फेलोज़ आए, उनको आपने जवाब ही नहीं दिया, आप खाना खाते रहे, आपने बस सर हिलाया, जवाब नहीं दिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने बड़ी सख्त बात की। उन्होंने कहा कि जिस बंदे पे अल्लाह रसूल की लानत है, उस पर मैं सलामती कैसे भेज सकता हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि कैसे, मतलब अल्लाह रसूल की लानत कैसे है इन लोगों पे, ये जो हमारे नॉर्मल लोग हैं, कॉमन लोग हैं। उन्होंने फिर हदीस सुनाई कि क़यामत वाले दिन जो बंदा जिसके टखनों से नीचे है कपड़ा, अल्लाह ताला उसकी तरफ निगाह भी नहीं डालेगा, रहमत की निगाह भी नहीं डालेगा। हदीस है एक ये, या उसका कॉन्टेक्स्ट ये उस हदीस का। तो देखिए ना, उन्होंने खुद से हदीस पढ़ी, खुद से उससे एक मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया, खुद से उससे एक जो है ना वो फ़हम, अपने फ़हम के मुताबिक वो हदीस अप्लाई कैसे की दूसरों पे, कि ये जो आम लोग हैं, ये देखो इनकी पैंट नीचे है टखनों से, देखो इनकी शलवार नीचे है, ये तो वो लोग हैं जिन पे अल्लाह की भी लानत है और उसके रसूल की भी लानत है।
تو جن لوگوں پہ اللہ رسول کی لعنت ہے ان پہ ہم کیسے سلامتی بھیج سکتے ہیں؟ اب آپ سوچ لیں، اس طرح تو اسلام پھیل گیا. یعنی آپ نے نارمل لوگوں پہ پہلے ہی لعنت کر کے ان کو اسلام سے باہر کر دیا. لعنت بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ کی لعنت، آپ کی سوچ ہے یہ کیا چیز ہے، اور یہ کن لوگوں پہ ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو اس نے انہیں آؤٹ کر دیا. تو پھر میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ آپ کیسے اخذ کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بالکل ریئل واقعہ سنا رہا ہوں. لیکن ماشاءاللہ اس کے بعد اس بھائی میں بڑی نرمی آئی جب وہ پریکٹیکل ورلڈ میں گیا. انسان کا جیسے جیسے ایکسپوجر بڑھتا ہے نا اسکالرس کے ساتھ، پھر انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، پھر اسے چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ ہاں میں ایک بہت ہی شیلو ورلڈ میں رہ رہا تھا، اپنے کنویں میں تھا اور چیزیں پڑھ پڑھ کے خود ہی اپلائی کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ غلطی ہوتی ہے. اسی طرح میں نے ایک کتاب پڑھی، پروفیٹک میتھڈ آف کریکٹنگ پیپلز مسٹیکس. یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ سب کو پڑھنی چاہیے، اسپیشلی جو لوگ دین کی طرف آئے ہیں. شیخ صالح المنجد کی کتاب ہے، پروفیٹک میتھڈ آف کریکٹنگ پیپلز مسٹیکس. ٹھیک ہے، اس میں وہ ایک بہت خوبصورت اصول بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کبھی کبھی ہم ایک چیز پڑھتے ہیں اور اس کو ایز اٹ از اپلائی کرتے ہیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ الٹے مطلب پیٹ کے بل وہ سو رہا ہے مسجد میں. تو نبی نے اس کو لات ماری، اللہ نے اس کو یوں لات ماری اور اللہ نے کہا اٹھو، یہ جہنمیوں کا سونے کا طریقہ ہے. اب شیخ صالح المنجد بہت بڑے اسکالر ہیں، سعودی اسکالر ہیں. اسلام کی یہ ویب سائٹ ایکچولی شیخ صالح المنجد کی ہے. تو بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا عام آدمی اس طرح کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یعنی یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ. ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ جو چیز ہے یہ عام آدمی اپلائی کر سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ سو رہا ہے میری کلاس میں اس کو یوں کرتا ہوں اٹھو، آپ کیا فیل کریں گے؟ شاید آپ مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے، ایک یہ سمجھ کے یار چلو علی بھائی ہمارے ٹیچر ہیں، ایک لیکچر دیتے ہیں، دائی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن سوچیں عام آدمی آپ کو یوں کرے، آپ کیا کریں گے؟ لڑائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ینگسٹرز کو سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹیٹس تھا، ایک رتبہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، شیخ صالح المنجد کی بات بتا رہا ہوں. تو بہت سی چیزیں ینگسٹرز اپلائی کرتے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیل. جیسے عمر بن الخطاب کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ عمر الخطاب جو ہے وہ دیکھو انہوں نے اس تلوار نکال لی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. بھائی آپ عمر بن الخطاب ہیں، آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ مطلب آپ کا رتبہ عمر الخطاب والا ہے. عمر بن الخطاب کو سب جانتے تھے، ان کے تقوی کو سب جانتے تھے، ان کے سٹیٹس کو سب جانتے تھے، ان کی طبیعت کو سب سمجھتے تھے، ان کی قربانیوں کو سب جانتے تھے. آپ کیسے عمر الخطاب کا وہ والا عمل لے کے کہ انہوں نے جہاں پہ بہت سختی سے کسی سے بات کی ہے یا بہت تلوار نکال لی جیسے، وہ عمل لے کے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو یہی فرق ہے سیلف اسٹڈی میں، اور جب آپ ایک مربی کے پاس جاتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں، وہ آپ کو پھر کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہے کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس موقع کے پیچھے، اس عمل کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، اور آیا یہ عمل میں نے اپلائی بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو مثال دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی ہیں. اب دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بار حدیث کا کانٹیکس بیان کر رہا ہوں کہ عورتیں تھیں کافی زیادہ، تو ان کو نبی نے یہ بات کر دی غالباً گزرتے ہوئے کہ میں نے جہنم میں کثیر تعداد عورتوں کی دیکھی ہے. اب دیکھیں نبی کا ایک سٹیٹس ہے، نبی باپ سے بھی بڑھ کے، اور نبی جو ہے نا وہ ڈپلومیٹک نہیں ہو سکتا. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ایک بہت اچھا ڈاکٹر آپ کو یہ تو نہیں کہے گا نا نہیں آپ کو کینسر نہیں ہے یا آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ وہ یہ تو نہیں کہے گا آپ کو، وہ تو کہے گا کہ آپ کو سٹیج 4 ہے تو آپ جو ہے نا وہ ذرا دھیان کریں. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو نبی کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، آپ سوچیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے. نبی کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو وارن کرنا، اور کتنی بار مردوں کو ایسے وارن کیا ہے اللہ کے نبی نے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ بات نبی نے عورتوں کو کر دی، اور نبی نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا، سیدھی سی بات ہے، سچائی بیان کر دی. لیکن دین اگین بات یہی ہے کہ کیا ایک عام آدمی جاتے جاتے اسی طرح مثال طور پہ میں یہاں ڈولمین مال جاؤں اور 10 لڑکیاں بیٹھی ہیں، میں انہیں جا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب جہنمی ہیں؟ نعوذ باللہ. یا آپ سب جو ہے نا آپ کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی. کین آئی سے دیٹ ٹو دیم؟ تو
یہ جو ہے نا حکمت بہت بڑی چیز ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان کی مدر نے جب انہیں علم حاصل کرنے بھیجا، بڑا مشہور واقعہ ہے، تو انہوں نے جب وہ واپس آئے ان سے پوچھا آپ نے کیا سیکھا ہے. دروازے پہ ہی کھڑے تھے، والدہ ان کی بڑی ذہین تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے علم اور ادب سیکھا ہے. تو ان کی والدہ نے کہا واپس چلے جاؤ، آپ نے کچھ نہیں سیکھا. بڑی سختی کی ان سے. تو بڑا پریشان ہوئے، حیران ہوئے، واپس چلے گئے اپنے استاد کے پاس. کہا کہ تو مجھے انٹر ہی نہیں ہونے دیا. تو استاد مسکرائے، انہوں نے کہا پہلے ادب کہنا پھر علم کہنا. اور پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، کہا کہ ادب اور علم سیکھا ہے، آداب اور علم سیکھے، تو پھر والدہ نے انٹر ہونے دیا. بڑا مشہور واقعہ. تو دیکھیں آداب جو ہیں وہ پہلے آتے ہیں، علم، بلکہ علم شوڈ لیڈ ٹو آداب آنیسٹلی. ٹھیک ہے. تو یہ غلطی ہوتی ہے اکثر لوگوں سے، اسپیشلی ہمارے ینگ بچے جو دین کی طرف ایک دم آتے ہیں، اور اسپیشلی ینگ ایج میں 16-17 سال کی عمر میں، تو بہت زیادہ ایکچولی وہ ایج بھی ایسی ہے، تھوڑی سی اس میں ایگریشن بھی ہوتی ہے. تو وہ بہت زیادہ پھر جو ہے نا وہ پیشن میں آ کے اور ایک زیل میں ظاہر ہے وہ پھر کچھ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تو ان کو نصیحت میری یہی ہے کہ پلیز کوئی اصول دعویٰ پہ کتاب پڑھیں، ایٹیکیٹس آف دعویٰ پہ کتاب پڑھیں. یہ کتاب میں نے ریکمینڈ کی، پروفیٹک میتھڈ آف کریکٹنگ پیپلز مسٹیکس. ٹھیک ہے، اس کا مطالعہ کریں اور دین کی روح کو سمجھیں. دین ہیز ناٹ کم ٹو ڈسٹرائے پیپل. اوکے، دین ہیز ناٹ کم ٹو ڈی موٹیویٹ پیپل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ متنفر نہ کرو دین سے، لوگوں کو بشارت دو، اچھی باتیں بتاؤ. اینڈ ڈو ناٹ پش دیم اوے، ان کو بھگاؤ نہیں. ٹھیک ہے، ڈرا کر اتنا زیادہ بھگاؤ نہیں ان کو. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ کہ ہمیں اللہ نے امتاً وسط کہا ہے، امتاً وسطا، درمیانی نیشن، مڈل نیشن، ماڈریٹ نیشن. ٹھیک ہے. تو ہمارے اخلاق میں بھی ماڈریشن ہونی چاہیے، آداب ایوری تھنگ جو ہے وہ نبوی اخلاق کے مطابق ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ینگسٹرز کو سمجھنی چاہیے، اور انہیں سیرت کا مطالعہ اس لیے کرنا چاہیے. میں انہیں بار بار یہ نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ سیرت بھی پڑھیں. اور ہوتا کیا ہے، ینگسٹر سب سے پہلے کوئی عقیدے کی کتاب اٹھاتے ہیں، اور ویل اینڈ گڈ، عقیدہ از ویری امپورٹنٹ اور ریکمینڈیڈ ہے، ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے عقیدہ بھی شروع میں پڑھنا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف عقیدہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے خود ہی ایکسٹریکٹ کر کے چیزیں پھر سب پہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی جہنمی، یہ بھی گمراہ، اور ان میں سختی آتی جاتی ہے. پھر وہ ڈیبیٹس کرتے ہیں آن لائن، اور ڈیبیٹس کر کر کے دل اور سخت ہوتا ہے. ڈیبیٹس کر کر کے جو ہے نا وہ تزکیہ خراب ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر آپ بڑے بڑے اسکالرس کو دیکھیں، وہ ڈیبیٹس میں نہیں پڑھتے اتنے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے ہمارے ینگسٹرس کو، اور آداب پہ کچھ چیز پڑھنی چاہیے. دوسرا افسوس کی بات، بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کچھ نوجوان، وہ بالکل ہی دین سے متنفر ہو جاتے ہیں اور ایسے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ اس کے بعد بڑی مشکل ہو جاتی ہے ان کی واپسی، ریکوریبل ڈیمیج ہو جاتا ہے ایک قسم کا. تو ان کے لیے انشاءاللہ آج کچھ بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا کرنا چاہیے ہمارے ینگسٹرز کو، کس طرح باہر آنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، اور ان کو خود سمجھنا چاہیے. ہم پیرنٹس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ان پہ بہت زیادہ سختی کریں گے، بہت زیادہ ریسٹرکشن لگائیں گے، تو شاید یہ بالکل ہی دور ہو جائیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ خود سمجھیں انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو. تو دیکھیے سب سے بڑا پرابلم آج کی یوتھ کا وہ موبائل فون ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور موبائل فون از لٹرلی ڈسٹرائنگ آور یوتھ. کئی نوجوانوں نے خود یہ جملہ کہا ہے کہ اس چیز نے مجھے تباہ کر دیا. انہیں بھی پتہ ہے، بہت اچھے سے پتہ ہے کہ یہ چیز ان کی تباہی کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ چیز ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور اسکرین آورز کچھ لوگوں کا 14 گھنٹے ہیں. یعنی کین یو بلیو اٹ کہ اگر مثال طور پہ ایک بندہ 8 گھنٹے سو رہا ہے، تو کیا مطلب صرف 2 گھنٹے موبائل سے دور ہے. ٹھیک ہے. باقی 14 گھنٹے موبائل یوز کر رہا ہے. یعنی 14 گھنٹے کسی کا اگر اسکرین ٹائم ہے، اور وہ جو مرضی کر رہا ہے، میں کہتا ہوں لیکچر سن رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے، ایڈیٹنگ کا کام کر رہا ہے، میرے نزدیک وہ ذہنی مریض ہے. 14 گھنٹے موبائل یوز کر کے ایک بندہ 100% ذہنی مریض بنے گا. ٹھیک ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں 6 آور پلس جس کا اسکرین ٹائم ہے وہ ذہنی مریض ہے ایک قسم کا، مطلب ناٹ دیٹ پیک لیول، لیکن اس کے ذہنی مسائل سٹارٹ ہو جائیں گے. دس از واٹ آئی مین، جس کا 6 آور پلس ہے. ٹھیک ہے. بلکہ 5 آور پلس ہے. تو یہ چیز کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ لوگ اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں، لوگ اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں.
لیکن یہ چیز انہیں جکڑے ہوئے ہے زنجیر کی طرح، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو دیکھیے اس میں بہت پریکٹیکل میں ایک سلوشن دیتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا آج سمجھ آ رہی ہے نا نوجوانوں کو کہ اسلام ریلیونٹ ہے، اتنا کبھی سمجھ نہیں آئی۔ آلدو اسلام تو ازل سے ریلیونٹ ہے، لیکن جتنا اب انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہی واحد ذریعہ ہے نکلنے کا، اور جتنا ڈسپلن کی اب ضرورت ہے نا، آپ کی سوچ ہے، اور ڈسپلن نہیں آپ ہو سکتے جب تک آپ دین پہ نہیں آئیں گے، اور کوئی حل نہیں۔ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں، موٹیویشنل اسپیکر کے پاس چلے جائیں، صرف اسلام اس کا حل ہے۔ کیونکہ جس انسان میں تقویٰ ہوگا، خدا خوفی ہوگی، جو انسان آخرت کے بارے میں سیریس ہوگا، جو انسان اپنے اعمال کے بارے میں سیریس ہوگا، وہ ضرور اپنے آپ کو ڈسپلن کرے گا، ٹھیک ہے۔ جو بندہ بالکل لاسٹ ہے اور اس میں خدا خوفی بھی نہیں ہے، وہ پھر اس کا بہت زیادہ شکار ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ چیز سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کریں اور ہم اسلامک فریم ورک پہ آ جائیں۔ اسلامک فریم ورک دیکھیں آٹومیٹکلی ایسا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، اور نماز کے بعد تھوڑا سا انسان بیٹھے مسجد میں، تھوڑا بیٹھ کر دعا کرے، اس جگہ کی روحانیت فیل کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فریم ورک بڑا خوبصورت ہے، اس پر آنا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرنا چاہوں گا جو کہ ہماری سوچ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ جب انسان کی سوچ خراب ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے معاملات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، تفکر اور تدبر، کیونکہ میں سائیکالوجی کی روح سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید نے تفکر کی دعوت بھی دی ہے، تدبر کی دعوت بھی دی ہے، اور آج کے دور میں انسان ان دونوں چیزوں سے بہت دور ہے، اس لیے پریشان ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی نیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تفکر ان شارٹ کیا ہے؟ فکر سے نکلا ہے نا، لیکن یہ وہ والی فکر نہیں ہے جو بیٹھ کے ہم فکر کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کی فکر ہونا، وہ والی فکر نہیں۔ فکر سے مراد ہے ویژن، فکر سے مراد ہے ایک ہائی لیول تھنکنگ، ٹھیک ہے۔ یعنی جب انسان بیٹھ کر تفکر کرتا ہے، پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے میں آیات ہیں، سائنز ہیں اولی الالباب کے لیے، یعنی کون؟ جو پیپل آف انٹلیکٹ ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کہ قیام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور پھر آگے اللہ نے بتایا نا کہ لیٹتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَيَتَفَكَّرُونَ، یہ ہے وہ ورڈ، ٹھیک ہے۔ اور وہ تفکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں کس میں؟ تخلیق میں، آسمان اور زمین کی، اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ سب آپ نے بلا وجہ نہیں بنایا، باطل نہیں ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، آپ پاک ہیں اور اسی لیے ہمیں جہنم سے آزادی دیجیے، ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ جو تفکر ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں تفکر، اس کے روٹ ورڈز میں اگر جائیں تو اس سے میننگ ہے ایگزامن کرنا کسی چیز کو، کسی چیز پر گہرائی سے سوچنا، یا ریفلیکٹ کرنا، ریفلیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جب بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے تفکر، تو اس کی کونوٹیشن کیا ہے، یعنی اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز جس کا پروف آپ کو نظر آ جائے، اس کا پروف دیکھ کر اس چیز پر غور و فکر کرنا، اس کو تفکر کہتے ہیں۔ جیسے کائنات آپ کے سامنے ہے، اللہ، دا ورک آف اللہ اینڈ دا ورڈ آف اللہ، یہ 2 چیزیں نا، ورڈ آف اللہ قرآن ہے، ورک آف اللہ کیا ہے؟ یونیورس، ٹھیک ہے۔ تو ورک آف اللہ پہ جب آپ دیکھتے ہیں، ورک آف گاڈ پہ، تو وہ ایک پروف ہے آپ کے سامنے کہ یہ سب کچھ ہے، تو اس کو دیکھ کر آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ جیسے آپ کسی ماؤنٹینیس ایریا گئے تو وہاں بیٹھ کر آپ کچھ ٹائم ذکر کرتے ہیں، آپ کو بڑا سکون ملتا ہے۔ آپ ساحل سمندر پہ جاتے ہیں، سمندر کو جوش مارتے دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اللہ کی آرمیز میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر کچھ وہاں پہ ٹائم بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، تو یہ آپ تفکر کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور اسی لیے آج کے لوگوں کی ہیلتھ بھی نہیں اچھی، مینٹل بھی، فزیکل بھی، کیونکہ انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہم سب نے، ایون می، ہم نے لاسٹ ٹائم کب آسمان کو دیکھا تھا؟ آپ کو پتہ ہے پوری تھیراپی ہے، یعنی صرف آسمان کو یوں 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ اوپر چہرہ کر کے دیکھنا، یہ بہت بڑی تھیراپی ہے۔ دوپہر کو موسم اچھا ہے، یا رات کو، ایون چھت پہ لاسٹ ٹائم ہم کب گئے تھے، یا ہم نے جو ہے وہ اوپن ایئر میں لاسٹ ٹائم واک کرتے ہوئے
موبائل نہ یوز کرتے ہوئے پراپر نیچر کو کب آبزرو کیا تھا؟ سوچنے کی باتیں، ٹھیک ہے. ینگسٹر جب ٹرپ پہ بھی کہیں جاتے ہیں تو سارا راستہ موبائل یوز کرتے آتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو تفکر ہو ہی نہیں رہا، اٹس نو ویئر، فکر ہے ہی نہیں اور وہ سوچ ہے ہی نہیں گہرائی والی. اور یہ انسان کی نیڈ ہے، انسان کی نشو و نما کے لیے، ٹھیک ہے. تفکر کر کے انسان بہت آگے پہنچ جاتا ہے، بڑے بڑے مسئلے اس کے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور ہم تھوڑا سا سوچنے بیٹھتے ہیں نا تو اسی وقت انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. اوہو میسیجز کا نہیں رپلائی کیا، اوہو انسٹا نہیں دیکھا، اوہو فلانے کو رپلائی کرنا تھا. تو فوراً وہ خوف، وہ چیز حاوی ہو جاتی ہے، پھر ہم وہ دوبارہ اس میں لگ جاتے ہیں اور بس ٹائم از لاسٹ. تو دیکھیے نماز تو آٹومیٹکلی تفکر کرواتی ہے نا. نماز، اگر میں کہتا ہوں اگر آپ سپر بزی ہیں، نماز ہی اچھے سے پڑھ لیں انسان. نماز میں انسان بہت تفکر کر سکتا ہے. یعنی جب اللہ اکبر انسان کہتا ہے اس کے بعد سبحانک اللہ بحمدک و تبارک اسمک، اس میں تفکر کیا جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، واٹ ایم آئی سیئنگ. پھر اس کے بعد جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. تو یہ سارا کچھ نماز میں لگایا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد بیٹھ کے بس 2-3 منٹ سوچا جائے، ذکر کیا جائے تو بڑا سکون ملتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے. تو آج کی جنریشن جو ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ تفکر نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پروفس آپ کو دکھائے ہیں، وہ پروفس کو یوز کر کے آپ کو سیکھنا چاہیے، آپ کو آگے چلنا چاہیے، آپ کو اور سوچنا چاہیے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سٹارٹ کہاں سے کریں. دیکھیں تمام تفکر، جتنے تفکر ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ کے بارے میں سوچے، اللہ کے بارے میں ڈیپتھ سے سوچے. اس کا بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. لیٹس بگن ود دس کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. کبھی بندہ اس کے بارے میں بس بیٹھ کر سوچے، ذرا ٹائم لگائے، ٹھیک ہے. کوئی سرچ نہ کرے یوٹیوب پہ، موبائل اور وہ سائٹ پہ، جو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے وہ سوچیں کہ اللہ کون ہے آخر، ٹھیک ہے، جو دل کی آواز ہے آپ کی. اور پھر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا لینینٹ ہے. یعنی اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ایک صحابی نے پوچھا تھا نا، من نجات کیا ہے، نجات کیسے ملے گی، سیلویشن کیسے ملے گی. 3 چیزیں بتائی تھی نا، کیا؟ زبان بند، زبان پہ قابو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، فتنے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، گھر میں زیادہ رہو. اور نمبر 3 اپنے گناہوں، تنہائی میں اپنے گناہوں پہ رہو. تو یہ تفکر ہے سارا، تنہائی میں اپنے گناہوں پہ رونا، ٹھیک ہے. تو ذرا تنہائی میں بندہ نا سوچا کرے اللہ کے بارے میں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا لینینٹ ہے. اگر اللہ آپ کو چاہے نا، اگر آپ کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دے اللہ، ہمارے گناہوں پہ ہمیں، تو وی آر گون. قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر انسانوں کو ان کے گناہوں پہ اللہ پکڑنے لگ جائے، ایک انسان بھی زندہ نہیں رہے گا. تو سوچیں اللہ کون ہے. یعنی اللہ کتنا لینینٹ ہے اور کتنا محبت کرتا ہے آپ سے کہ گناہ آپ کا چھپاتا ہے اللہ. گناہ اکیلے میں ہوتا ہے نا، اس کو چھپا لیتا ہے اللہ، لیکن نیکی آپ کی سب کو دکھاتا ہے اللہ. جب آپ نماز پڑھتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں نا، تو نیکی سب کو دکھا رہا ہے، گناہ سب سے چھپا رہا ہے. تو اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے انسان کو کہ میں اتنی مسٹیکس کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے چانس پہ چانس دے رہا ہے اللہ. ڈیلی مجھے نیند سے اٹھاتا ہے، زندہ کرتا ہے، ایک اور چانس دیتا ہے. پھر تھوڑی سی چیزیں لائیں ذہن میں کہ کیا کیا اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے. شکر کرنا چاہیے، شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، وہ بھی تفکر سے ہی آتی ہے نا. تو آج اتنی ناشکریہ لوگوں میں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے نہیں، ہم نعمتوں کے بارے میں نہیں سوچتے. تو ینگسٹرز کو کرنا چاہیے اللہ کے بارے میں صرف سوچنا، وہ روح کی غذا ہے، اس سے روح طاقتور ہوتی ہے. اور آج کل ہماری اسپرچول پاور بہت لو ہے، اسی وجہ سے ہم ایڈکشنز کا شکار ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑتے ہیں، اسی وجہ سے ہم پریشان زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ ہماری ایک پاور ہے جیسے فزیکل پاور ہے نا، وہ چائے پی کے ایکٹیو ہو جاتی ہے، کافی لے کے ایکٹیو ہو جاتی ہے، کوئی کھجور کھا کے، میٹھی چیز کھا کے، یا اچھی ڈائٹ لے کے فزیکل پاور واپس آ جاتی ہے. اسپرچول پاور بھی تو کوئی چیز ہے نا. اسپرچول پاور یہ نہیں ہے کہ بس وہ آپ گئے 2 منٹ کی نماز پڑھ لی اور فوراً سلام پھرا تو باہر، ٹھیک ہے نا. یہ نماز سے اسپرچول پاور تو نہیں آئے گی، فرض ادا ہو جائے گا، اسپرچول پاور نہیں ملے گی آپ کو. اسپرچول پاور آپ کو ذرا تفکر کر کے ملے گی، ٹھیک ہے. تو یہ کرنا سیکھیں.
اپنے لیے ٹائم نکالیں اور بیٹھیں. جب آپ بیٹھیں گے آپ کے بہت سے مسئلے حل. آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی سے ڈسکس نہیں کرنا پڑے گا, اگر آپ صرف اپنے لیے ٹائم نکالنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کوئی ہمارے رستوں پہ جہاد کرتا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خود اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ آپ ایک جہاد شروع کر رہے ہیں خود. ٹھیک ہے, بیٹھ کر غور و فکر کرنا. اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے. دیکھیں, غور و فکر کرنا اللہ کے بارے میں, اللہ کی مرسی کے بارے میں, اللہ کی لینینسی کے بارے میں, اللہ اور نعمتوں کے بارے میں, اس سے آپ کی محبت بڑھے گی اللہ کے بارے میں. جب آپ کی اللہ کے بارے میں محبت بڑھے گی آپ کی نمازوں میں جان آئے گی, آپ کی نمازیں بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو شیطان جو ہے یاد رکھیں وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کرنے دے گا, کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ ہر وقت اس کو میں پریشان رکھوں, مومن کو ہر وقت میں پریشان رکھوں, مسلمان کو ہر وقت میں پریشان رکھوں. اور اس کی پوری کوشش یہ ہوگی, کیونکہ وہ پیچھے سے بھی اٹیک کرتا ہے نا. قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں ابلیس کے ورڈز اللہ نے کوٹ کیے کہ میں پیچھے سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, رائٹ سے آؤں گا, لیفٹ سے آؤں گا. تو پیچھے کھڑا ہو کے وہ کیا کرتا ہے, وہ سارا سینیریو چینج کر دیتا ہے. بات چھوٹی سی ہوتی ہے وہ آپ کو اتنا ایگزیجریٹ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے, پریشانی اتنی سی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے. تو ہم کیوں نہیں شیطان کو ریکگنائز کرتے. ٹھیک ہے, اس کے سازشوں کو. اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے انسان کو اور شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. تو یہ چیز پر آنا چاہیے, اور اس کے میں پریکٹیکل انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ نمبر 1 آپ اللہ سے شروع کریں, اللہ کے بارے میں اکثر سوچا کریں. ٹھیک ہے, اور رات سوتے ہوئے اسپیشلی سوچا کریں, اس کی عادت بنا لیں. رات جب آپ سو رہے ہیں نیند نہیں آ رہی, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی, کوئی بات نہیں, آپ اس ٹائم اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. آپ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع, آپ اپنے گناہوں کو ذہن میں لے آئیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دیں, نیند آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ امام مالک تھے, امام ابو حنیفہ غالباً, اس نے کہا کہ میں ایک چیز کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں, مجھے مل نہیں رہی, تو مجھے بتائیں کیا کروں. تو بڑا حیران ہوئے, کہتے کہ میں کیا آپ کو بتاؤں سوائے اس کے کہ تہجد پڑھیں, تہجد میں دعا کریں, مل جائے گی انشاءاللہ. تو وہ اگلے دن پھر آیا, کہتا کہ بڑا خوش تھا, کہتا مل گئی. تو انہوں نے کہا کیسے؟ کہتا کہ میں نے ابھی وضو ہی کیا ہے, تہجد پڑھنے لگا ہوں, ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ ہاں ادھر ادھر رکھی تھی, تو میں جب وہاں گیا تو مل گئی. تو انہوں نے کہا ایگزیکٹلی, شیطان نے جب دیکھا تہجد پڑھنے لگا, اس نے کہا بس ٹھیک ہے اب اسے چیز یاد کروا دو. تو جب آپ اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے نیند آ جائے گی. ٹھیک ہے, وہ اوور تھنکنگ والا شیطان بھاگ جائے گا. وہ تب تک ایکٹیو ہے جب تک وہ نیند آ رہی ہے لیکن آپ سٹل کچھ چیزیں سوچ رہے ہیں. جیسے ہی وہ دیکھے گا اوہو اس نے تو اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا, نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا, وہ بھاگ جائے گا اور آپ کو نیند آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں سے شروع کرنا چاہیے, اور یہ ویسے بھی بڑی پاورفل ہے. جو چیز آپ سونے سے پہلے تھوڑا سوچتے ہیں نا وہ لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے. تو بیسک سائنس ہے. اوکے, جیسے آپ کو اکثر ٹیچرز یہ ایڈوائز کرتے ہوئے نا کہ سونے سے پہلے ریوائز کر لو لیسن کو, تو وہ پھر لانگ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ویسے بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. تو تفکر جو ہے اس کے پریکٹیکل میتھڈز ہیں, اور انسان کو کوئی نوٹ پیڈ پہ نا چیزیں لکھنی چاہیے, اور وہ ریڈ آؤٹ, جب وہ بہت ڈاؤن ہے تو اس کو پھر وہ پڑھنی چاہیے کہ دس از اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کیوں چھوڑے گا, اور کچھ ایسی آیات کلیکٹ کرنی چاہیے جس سے انسان کو ایک دم سے تقویت مل جائے, انسان واپس آ جائے. ٹھیک ہے, تو شیطان کا کام میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کو ہیلپ لیس بنانا, آپ کو شو کرنا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, اٹس اوور, لرنڈ ہیلپ لیس جسے کہتے ہیں نا, لرنڈ ہیلپ لیسنس, تو وہ اس طرف لے جاتا ہے. تو اس کا حل یہی ہے, یقین کریں اس کا حل یہی ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات ہوں کہ جب آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے نا, اور وہ اچھی خاصی فیس آپ سے لے لے گا, وہ بھی آپ کو یہی سکھا رہا ہے انڈائریکٹلی. اس کو کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں, سی بی ٹی. کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ بھی یہ ہے, سی بی ٹی بھی یہ ہے, ایگزسٹینشیل تھیراپی بھی یہ ہے. تو وہ پیسے لے کے آپ کو کرا رہا ہے, اس سے بہت بہتر نہیں آپ یہ خود کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ساری سوچوں کی گیم ہے. جس طرح آپ نے اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی کا عادی بنا لیا, اس طرح پازیٹیوٹی کا عادی بنایا. نیگیٹیوٹی کا عادی بھی تو آپ نے ہی بنایا نا, اپنے آپ کو سوچ کے اس کا پاتھ وے آپ نے خود بنا لیا. تو اب آپ ذرا اپوزٹ سائڈ پہ سوچنا شروع کریں. ٹھیک ہے, تو یہ تفکر بہت ضروری ہے. تو تفکر کیا ہوا, ٹو کٹ اٹ شارٹ, پھر آگے چلتے ہیں, کہ کسی چیز کا پروف سامنے رکھ کے اس پر سوچنا. ٹھیک ہے,
جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا پروف آپ کو بہت ملے گا اپنی زندگی میں کہ کہاں کہاں اللہ نے میری مدد کی ہے، آپ کو سینکڑوں پروف مل جائیں گے۔ اللہ کی مرسی کے پروف آپ کو اپنی لائف میں سینکڑوں مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کے پروف آپ کو اپنی لائف میں بہت مل جائیں گے، تو وہ پروف سامنے رکھ کے پھر سوچنا کہ واقعی اللہ کتنا عظیم ہے۔ پھر جب آپ نماز میں سبحان ربی العظیم کہیں گے تو مزہ بھی آئے گا، محبت سے نکلے گا نا، پھر زبردستی نہیں نکل رہا، پھر محبت سے نکل رہا ہے کہ واقعی میرا رب کتنا عظیم ہے، یعنی اس کی عظمت اتنی ہے کہ وہ میرے گناہوں کو لیٹ گو کر دیتا ہے، وہ مجھے فوراً نہیں پکڑ لیتا، ٹھیک ہے، بار بار لیٹ گو کرتا ہے، مجھے چانسز دے رہا ہے، اور ویسے بھی وہ بڑا عظیم ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ تفکر ہے، اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پروف دیا ہے اپنی وحدانیت کا، وہاں پہ تفکر کی دعوت بھی دی ہے کہ یہ سب پروف ہے تمہارے سامنے، اب اس میں تم تفکر کرو، یعنی بیٹھ کر سوچو، غور و فکر کرو۔ جیسے قرآن میں نے اللہ نے سٹوریز بتائیں، اب ان سٹوریز پہ غور و فکر کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے بچپن سے پڑھی حضرت مریم کی سٹوری، حضرت یوسف کی سٹوری، حضرت موسیٰ کی سٹوری، لیکن کتنے لوگوں نے صحیح سے ان پہ غور و فکر کیا ہے؟ ویری فیو، ویری فیو۔ اگر آپ یہ 3 سٹوریز ہی لے لیں اور ان پہ غور و فکر کریں، میں آپ کو تھوڑا سا ریوزٹ کراتا ہوں، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، میں جب پریشان ہوتا ہوں میں تو ان 3 کی سٹوری لاتا ہوں ذہن میں۔ ان 3 کی کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو ڈیٹیلڈ سٹوریز ہیں وہ ان 3 لوگوں کی ہیں قرآن میں۔ حضرت موسیٰ کی بہت بار اللہ نے موسیٰ کی سٹوری بار بار سنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کی پوری سورہ مریم، پھر سورہ آل عمران میں بھی کچھ حصہ ہے، ٹھیک ہے، حضرت مریم کی، اور اس کے بعد حضرت یوسف کی تو پوری سورہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں سٹوری سنائی ہے نا، ان میں بہت اسپیشل بات ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب دیکھیں آپ حضرت یوسف کی سٹوری اٹھائیں۔ اب شیطان آپ کو کہتا ہے کہ پریشانی نہیں جا سکتی، ہے تو ہے، یا وہ آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ چائلڈ ہوڈ میں جو ہو چکا ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے، وہ ہیل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل ٹراما کی بڑی بات ہوتی، چائلڈ ہوڈ ٹراما کی۔ سورہ یوسف ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ چائلڈ ہوڈ ٹراما بھی ہیل ہوتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو بچپن کے واقعات آپ کو فیوچر میں افیکٹ نہیں کرتے، اگر اللہ چاہے، ٹھیک ہے۔ اور پریشانی بھی دور ہوتی ہے، پریشانیاں انسان کی ضرور اللہ تعالیٰ حل بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے۔ جیسے یوسف کو آپ پوری سٹوری سنیں تو یہی نظر آ رہا ہے۔ تو دیکھیں یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا، لیکن اس ٹرامیٹک ایونٹ کے باوجود وہ بہت پروڈکٹیو اور بڑے ایک کمپوزڈ انسان بنے فیوچر میں جا کے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے ہیل کیا؟ آف کورس اللہ نے کیا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ آپ کو اپنی پاور بتا رہا ہے، جو کہ آپ کو کب مدد دے گی؟ جب آپ کو شیطان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھئی کیوں کچھ نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، وہ کریٹر ہے، کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا؟ یعنی اللہ بھی بے بس ہو گیا آپ کے مسئلے کو لے کے، آپ کی پریشانی کو لے کے اللہ بھی بے بس ہو چکا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف کی سٹوری آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اسی لیے حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ حضرت موسیٰ کی سٹوری پر آئیں تو وہ اتنی امیزنگ ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو ذرا اس سیٹ پر رکھیں، حضرت موسیٰ کی سیٹ پر ذرا 1 منٹ کے لیے آئیں، ان کے شوز میں، اور سوچیں کہ آپ پاکستان میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ انفیکٹ آپ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کے اڈاپٹڈ سن ہیں، اور آپ سے نا کوئی بندہ قتل ہو گیا غلطی سے، اور اب پوری فوج، پوری پولیس آپ کے پیچھے ہے ملک کی، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ ڈپریشن سے مارے جائیں گے، یعنی ایک دم پرائم منسٹر کے بیٹے سے، اڈاپٹڈ سن سے ایک دم مجرم، ایک دم کرمنل، ٹھیک ہے، اور آپ غم سے مارے جائیں گے۔ میرے ساتھ ہوا کیا؟ یو ول ناٹ بلیو اٹ کہ ایک مومنٹ میں کہاں سے کہاں آ گیا ہوں، یعنی میں پرنس سے، پرائم منسٹر کے بیٹے سے ایک دم فیوجیٹو بن گیا ہوں۔ دس از واٹ ہی وینٹ تھرو۔ مطلب ینگسٹرز کیا اپنے رونے روتے ہیں؟ کیا ہوا ینگسٹرز کے ساتھ؟ نتھنگ۔ کیا رونا بچپن کے کیا ایسے ٹراماز ہیں؟ کیا حضرت یوسف والا ٹراما ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا آپ کو آپ کے باپ سے جدا کر دیا گیا ہے؟ کیا بھائیوں نے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے دیا ہے؟ بھائیوں نے آپ کو مارا، کنویں میں پھینکا؟ کیا ہوا آپ سے؟ آر یو سولڈ ایز اے سلیو؟ کیا آپ کو کوئی سلیو مارکیٹ میں بھیج دیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں کیوں دیتا ہے کہ دیکھو انبیاء اس لیول پہ ٹیسٹ کیے گئے،
لیکن کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اتنا ڈرے، خوف تھا طاری ان پہ، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ دعا کی، بھاگ گئے، کچھ سمجھ نہیں آئی، بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ مدین میں گئے، جنگلوں میں گئے، وہاں پہ کیا ان کی کیفیت ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ابھی وہ نبی نہیں بنے، ہی ہیز نو آئیڈیا، ایون ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی میں کیسے عبادت کروں، یعنی ابھی تک وہ نبی نہیں بنے، ان کو شریعت نہیں ملی، ان کو تورا نہیں ملی۔ تو سوچیں کہ کیا ایک نیا چیپٹر کھلا ان کی لائف میں، اور وہ پورا چیپٹر آپ کو بتایا، بچیوں کو دیکھا، کنویں سے پانی پلاتے ان کی مدد کی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد یہ دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو آپ کو کیا ملتا ہے سبق کہ دیکھیں کبھی بھی انسان کا ایسا ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی مارا جائے، بالکل ہی گر جائے، کیونکہ موسیٰ السلام میں اتنی ہمت تو تھی نا، انہوں نے یہ دعا کر لی اور بچیوں کی مدد کر دی۔ تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ڈو سم تھنگ، جب آپ وین یو آر ڈاؤن کوئی نیکی کا عمل کریں۔ حضرت موسیٰ نے نیکی کا عمل کیا، اس عمل کو واسطہ بنا کے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب کوئی کہے نہیں مجھ میں نیکی کرنے کی بھی سکت نہیں رہی، یہ پھر شیطان ہے، یہ پھر 100% شیطان اس پہ آ چکا ہے، اور وہ نوالا بن چکا ہے وہ انسان شیطان کا، ٹھیک ہے، جو شیطان اس کو نگل جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اور ان سٹوریز پر اس وقت تفکر، اس وقت غور و فکر کرنا چاہیے کہ نہیں، حضرت موسیٰ واز ان اے ورس سچویشن دین می، حضرت موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، روزگار نہیں تھا، نتھنگ، کرمنل بن گئے، فیوجیٹیو بن گئے، کرمنل ایز پر اس لاء کے مطابق، حالانکہ غلطی ان کی نہیں تھی، لیکن اینی وے، تو اللہ نے روزگار بھی دیا، شادی بھی کرائی، بچے بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے گھر کا بھی انتظام کیا، اس کے بعد ہی بیکیم اے لیڈر۔ کیا ان کی لائف ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی؟ نو۔ تو کتنا لرن کرنے کے لیے اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آئیں حضرت مریم علیہ السلام، سسٹرز بہت ریلیٹ کر سکتی ہیں، یعنی کیا ٹیسٹ ہو گیا بہنوں کا، حضرت مریم والا ٹیسٹ ہے۔ حضرت مریم ساری عمر کی کمائی کیا تھی ان کی؟ نیکی، گڈ ریپوٹیشن، ساری عمر کی کمائی۔ عورت کے لیے سب سے جو ہے نا وہ بڑی کمائی ہوتی ہے اس کی اچھی ریپوٹیشن۔ ساری عمر کی کمائی چیلنج ہو گئی، یعنی اسی چیز سے اللہ نے آزمائش لے لی، اسی چیز سے اللہ نے ٹیسٹ کر لیا کہ وہ حمل ٹھہر گیا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک عورت جو سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس طرح کا کوئی عمل ہو اس سے، تو وہ جب گئی ہوں گی بچے کو لے کے، اور وہ جو اس سے پہلے کے ان کے خوف ہوں گے، یعنی وہ چھپ گئیں، دور چلی گئیں، بیتھلہم میں چلی گئیں جو سٹی تھی، when she was pregnant، تو کیا ان کی کیفیت ہوگی، کس طرح وہ پریگننسی میں دن گزارتی ہوں گی، کتنا سٹریس ہوگا ان کے اوپر، یعنی ابھی تو اس کو ان پیک کیا جائے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس مشکل سے حضرت مریم گزر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جملہ ان کا جب وہ درخت کے نیچے تھیں اور she was about to give birth، اللہ نے نہر جاری کر دی، ایز کریٹ کر دی فرام انڈر ہر۔ اس کے بعد فرشتے انہوں نے کہا کہ شیک دا ٹری، درخت کو ہلائیے، کھجور گرے گی، آپ کھجور کھائیے، آپ کو ریلیف ملے گا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتا رہا ہے انسان کو کہ نو میٹر تم جتنی مرضی مشکل میں، ڈو سم تھنگ، پڑے نہ رہو، ڈو سم تھنگ۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ a person can do something، ورنہ اللہ حضرت مریم کی مثال نہ دیتے، ورنہ یہ مثال ہوتی کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اس ٹائم۔ یعنی آپ وہ دیکھیں تو صحیح نا، وہ سین کیا ہے کہ چائلڈ برتھ جو ہے ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، اس میں پین کیا ہوتی ہے، اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ خواتین زیادہ سمجھتی، ٹھیک ہے۔ اس موقع پہ انہیں کہا جا رہا ہے ڈو سم تھنگ، کین یو بلیو اٹ، اس موقع پہ کہا جا رہا ہے شیک کریں ٹری کو۔ اگر اللہ چاہتا تو پین بھی ریموو کر دیتا، کیا خیال ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو وہ پریگننسی کی ضرورت بھی نہیں تھی، حضرت عیسیٰ سامنے ہوتے۔ کر سکتا ہے اللہ ایسا کہ نہیں؟ کن فیکون کہتا ہے حضرت عیسیٰ ویسے ہی سامنے ہوتے، ٹھیک ہے۔ وہ پریگننسی سے گزارنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ چائلڈ لیبر، وہ چائلڈ برتھ کی ضرورت نہیں تھی، وہ سارا جو وٹ شی وینٹ تھرو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو کیوں یہ ساری چیز ہوئی؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے مثال بنا۔ حضرت مریم السلام کہہ رہی ہیں کہ کاش میں مر جاتی، اس سے بہتر تھا میں مر جاتی، یہاں تک کہا کہ میں ایسی چیز ہوں جو جس کا تذکرہ ہی نہ ہو کبھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسکرائے ہوں گے کہ آپ کا تذکرہ تو تا قیامت ہوگا۔ ابھی آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ ایگزسٹ ہی نہ کرتی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ میرا جو عظیم کلام آئے گا اس میں ایک پوری سورت کا نام آپ کے نام پہ،
اور تا قیامت کے لیے آپ عورتوں کے لیے ایک مثال بن جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ اس پہ آپ غور و فکر تو کریں. یہ تینوں کیریکٹرز, پھر حضرت یعقوب ہیں, حضرت ایوب ہیں, حضرت یونس ہیں, کتنے کیریکٹرز ہیں قرآن میں جن کی سٹوری پہ آپ غور و فکر کریں تو آپ کو بڑا بوسٹ ملتا ہے, آپ کو تقویت ملتی ہے, اور آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ رہیں گے. ایک وہ ہو فائٹ دا سسٹم, ایک وہ ہو سبمٹ ٹو دا سسٹم. سسٹم سے مراد ہے شیطان, ٹھیک ہے, اور شیطانی سسٹم. تو آپ کون سا بننا چاہتے ہیں؟ آپ فائٹ کرنے والے بننا چاہتے ہیں ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فائٹ کیا اور برداشت کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا, اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں سے نبی آئے. حضرت ابراہیم کی مثال لیں, کتنی کمال سٹوری حضرت ابراہیم کی, اس پہ غور و فکر آپ کریں. یا وہ بننا چاہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گر جاتے ہیں, سبمٹ کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پریشانیوں سے ہی نہیں نکلتے, دنیاوی پریشانیوں سے ہی نہیں نکلتے. کیا ساری عمر ایسے گزارنی ہے کہ دنیاوی پریشانیاں ہی حاوی ہوں, پریشانیوں میں ہی مبتلا ہوں, اور بس اسی طرح بس لائف گزر ہی جائے گی, کٹ ہی جائے گی؟ تو اس طرح تو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بڑی کمال کی سٹوریز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, ٹھیک ہے, کہ انسان کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. یہ حدیث کمال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فالو این ایول ڈیڈ بائی گڈ ڈیڈ. یہ کمال حدیث ہے کہ جب تم سے کوئی خطا ہو جائے, گناہ ہو جائے, تو فوراً کوئی نیک عمل کرو. اب یہ بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ انسان کر سکتا ہے, ورنہ یہ حدیث نہ ہوتی. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جب تم سے برا عمل ہو جائے تو بس پھر ختم, ہوپ لیس, اٹس اوور, سب ختم ہو گیا. اور اس کے پیچھے پوری سائنس ہے, کیونکہ جب آپ ایک برا عمل کرتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کالا دھبا لگ جاتا ہے دل پہ, اور اگر آپ فوراً سے اچھا عمل نہیں کرتے ہو, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. جب وہ بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر ہاں ہوپ لیس سچویشن ہو سکتی ہے. پھر دل پہ ران آ جاتا ہے نا, دل پہ غبار, دل پہ پردہ آ جاتا ہے, پھر ہاں شیطان حاوی ہو جاتا ہے. تو یہی مسٹیک ہوتی ہے کہ ینگسٹر سے اگر کچھ ہو گیا ہے تو وہ فوراً سے کوئی اچھا عمل نہیں کرتے. کریں فوراً سے اچھا عمل, ضرور اللہ کی مدد آئے گی. یعنی اٹھیں, 2 رکعت نفل پڑھیں, توبہ کریں اللہ سے, اٹھ کے کرتے رہیں, کرتے رہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں, بڑی خوبصورت بات, ڈاکٹر حمال لکھوی حفظہ اللہ ہمارے استاد بھی ہیں, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک انسان سے بار بار گناہ ہو رہا ہے تو پھر کیا کرے وہ. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں, ایک ہوتا ہے گناہ کرنا, ایک ہوتا ہے گناہ ہو جانا. دونوں میں فرق ہے. جو گناہ کرنے والا ہے نا, وہ پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے. پلان اس کا یہ ہے کہ ابھی وہ بلیو نہیں کرتا آخرت اخرت, یہ وہ پلان کر کے کر رہا ہے, ابھی موجیں کر لو, پلانڈ. دوسری ٹائپ ہے جن سے ہو جاتا ہے, ان کا پلان نہیں ہوتا, ان کا پلان نہیں ہوتا. ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ نہیں میں نے اللہ کی فرما برداری ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان پہ جذبات حاوی ہو جاتے ہیں, اس ٹائم پہ کچھ ہو جاتا ہے ایسا کہ وہ کر بیٹھتے ہیں. تو ان کے لیے امید ہی امید ہے اگر وہ بار بار بھی کرتے ہیں, کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس کا میں آپ کو کانٹیکس بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ایک شخص معافی مانگتا ہے. ایک شخص گناہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص پہ بڑا فخر کرتا ہے, فرشتوں کہتا ہے کہ کیا یہ ایکنالج کر رہا ہے اس کا ایک رب ہے. فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ, اسی لیے تو معافی مانگ رہا ہے. اور کیا یہ ایکنالج کرتا ہے میں معاف کرتا ہوں؟ فرشتے کہتے ہیں آف کورس. تو اللہ کہتے ہیں میں نے اسے معاف کیا. ابھی معاف ہی کیا ہوتا ہے, کچھ دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہے, دوبارہ یہی کہتا ہے یا رب مجھے معاف کر دے, رب اغفر لی, رب اغفر لی. اب یہ جو رب اغفر, یہ رب جو ہے نا, اے میرے رب, یہ بھی بڑا خوبصورت جملہ ہے. اس میں بھی بڑی محبت ہے نا انسان کی, بڑا مان ہے کہ اللہ میں مانتا ہوں آپ ہی رب ہیں اور آپ ہی معاف کرتے ہیں. تو یہ عقیدہ ہے اس کے پیچھے. تو وہ پھر معافی مانگتا ہے, اللہ پھر فرشتوں کہتا ہے اچھا یہ مجھے رب مان رہا ہے اور یہ مانتا ہے کہ میں معاف کرتا ہوں. فرشتے کہتے ہیں جی. تو اللہ کہتے ہیں میں نے اسے معاف کیا. تیسری بار پھر ریپیٹ کرتا ہے گناہ, اللہ سے پھر معافی مانگتا ہے, اللہ کہتے ہیں اچھا پھر معاف. اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اب یہ گناہ کیے جائے میں معاف کرتا رہوں گا. لیکن یہ کون ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے, وہ نہیں جو گناہ کرتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے. کرنے والے کون ہیں؟ جو پلان کر کے کرتے ہیں, پورا پلاننگ ہے ان کی پلاننگ ہوتی ہے شروع سے کہ میں نے جو ہے نا وہ 45 سال پارٹی کرنی ہے, یہ پورا پلان ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا دیکھی جائے گی کر لیں گے کیا یہ پلان ہے. اور عمومی طور پہ ایسے بندے کو توفیق نہیں ہوتی توبہ کی,
ठीक है, कभी भी उनसे की ही नहीं जाती तौबा, वो अच्छा अमल होता है। तो एज लॉन्ग एज आपसे गुनाह हो रहा है और आपको फिक्र हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको दुख हो रहा है, और उसके बाद आप फौरन कोई अच्छा काम करते हैं, तो ये खैर की बात है। और इसका मतलब है अभी अल्लाह आपसे नाराज़ नहीं है, ठीक है। अभी वार्निंग साइंस आ रहे हैं, अपने आप को ठीक कर लें और सच्ची तौबा करें, सच्ची तौबा, क्वालिटी तौबा करें, मजाक ना करें अल्लाह से, क्वालिटी तौबा करें, ठीक है। क्योंकि इस्लाह के बाद जो है ना, तौबा के बाद इस्लाह भी ज़रूरी है। इस्लाह के लिए कुछ स्टेप्स लें, स्टेप्स दिखाएं अल्लाह को कि मैं स्टेप ले रहा हूँ। स्टेप्स कुड भी कि मैंने अपना स्क्रीन टाइम कम कर दिया, स्टेप्स कुड भी मैं रात को मोबाइल ऑफ करके सोता हूँ, स्टेप्स कुड भी कि मैं हराम रिलेशन छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। स्टेप्स कुड भी कि मैंने स्नैपचैट ही डिलीट कर दिया, स्टेप्स कुड भी मैंने टिकटॉक ही डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स जब आप अल्लाह को दिखाएंगे तो फिर आपकी तौबा खुद प्रूव हो रही है कि खालिस है। अगर आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं कि मुंह पे तौबा तौबा करें, इस्तगफार इस्तगफार, स्टेप ज़ीरो है, तो फिर ये आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को तो धोखा दिया नहीं जा सकता। आप अपनी तरफ से तो दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो जो है वो दिलों की चीज़ें भी जानता है, ठीक है। अल्लाह ताला जो है वो तो खुफिया चीज़ भी सामने ले आता है, वो तो एक एक चीज़ आपकी जानता है कि ये प्लानिंग क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ है। तो तफक्कुर पे बात बहुत हुई कि आप प्रूफ्स पे गौर करें और फिर गौर व फिक्र करना सीखें बैठकर, ताकि आपके जो है ना वो बाकायदा ये CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, कि इंसान जो चीज़ सोचता है वो फिर उसका एटीट्यूड बन जाता है। तो जब आप इन स्टोरीज़ पे गौर व फिक्र करेंगे कि हज़रत मूसा, हज़रत मरियम, हज़रत यूसुफ, चेक तो करो ना कि कैसे अल्लाह ने उनकी मदद की, चेक तो करो अल्लाह ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। तो ये आपके साथ फिर सहाबा की जितनी मैंने आपको स्टोरी सुनाई, आप इस पर गौर व फिक्र करें। आप जाकर ज़रा सुना करें दोबारा लेक्चर, ज़रा कुछ पॉइंट्स नोट किया करें, ठीक है ना। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि सुन लिया उसके बाद 2 दिन में भूल जाएगा। बिकॉज़ घर जाके आप 100 रील्स देख लेंगे रात को बैठ के, अगले दिन फिर 100 रील्स देख लेंगे, तो सहाबा का लेक्चर तो गया, ठीक है, वो आपके जहन से निकल जाएगा, लेसन लर्नड भी गया। तो कोई फ़ायदा नहीं, बस क्लास में आना, सुनना, सुनकर घर जाना, फिर 100 रील्स देखना, तो वो रील्स तो मिटा देंगी उस लेक्चर को। जो लेक्चर आपने सुना है वो तो आपको लिखना चाहिए। मैं लिखता हूँ, मैं नोट करता हूँ, मैंने नोट्स बनाए, मैं कोशिश करता हूँ बार बार पढ़ूँ, ताकि वो मेरे जहन में जाएँ बातें, और वो चीज़ें मुझे जो है ना वो हेल्प करें, ठीक है। तो ये सब तफक्कुर है, और आज की जनरेशन तफक्कुर नहीं करती। आज की जनरेशन जो है ना वो शॉर्ट्स, उनका इंतहाई शॉर्ट स्पैन है फोकस का, और उनको गौर व फिक्र की आदत नहीं है, उनको नोट्स लेने की आदत नहीं है, उनको नोट डाउन करने की आदत नहीं है, उन्हें बार बार रिवीजन की आदत नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है। तो वो खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आप उस गड्ढे में गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ज़रूरी है, और इसके लिए मोस्ट प्रैक्टिकल नमाज है। जिस इंसान ने अपनी नमाज अच्छी कर ली, और उस टाइम पे इसीलिए सबसे ज़्यादा शैतान एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि नमाज ऐसी चीज़ है जिसमें ये हील हो सकते, तो उस टाइम पे वो सबसे एक्टिव हो जाता है। सबसे ज़्यादा वसवसे उस टाइम पे आएंगे, सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन उस टाइम पे आएगी, सबसे ज़्यादा आपको लॉस्ट फाउंड स्टफ उस टाइम पे याद आएगा, सबसे ज़्यादा काम आपको उस टाइम पे याद आने। तो आपका चैलेंज ये है कि नमाज को अच्छा बनाए, और यही आप कर लें तो बहुत बड़ी बात। दूसरी चीज़ है तदब्बुर। तदब्बुर भी कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तदब्बुर की भी दावत दी है, और अल्लाह ताला ने जैसे कहा ना कि क्या ये कुरान मजीद पे अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान पे तदब्बुर नहीं करते या इनके दिल बंद हो चुके हैं, ठीक है। कुरान की सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 24 है। तदब्बुर क्या होता है? तदब्बुर जो है, इसके रूट वर्ड्स में अगर हम जाएं तो इससे एक मीनिंग निकलता है टू टर्न बैक, या टू फॉलो आफ्टर समथिंग, या एक्सट्रीम भी इसका एक मतलब होता है। लेकिन व्हेन इट्स यूज्ड इन कुरान, तदब्बुर, अदुबर इसका रूट वर्ड है, अदुबर से निकला है, और इससे मुराद है द एंड ऑफ समथिंग, एक्सट्रीम ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की एक्सट्रीम, किसी चीज़ का एंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तदब्बुर ये है कि किसी चीज़ का एंड देखें, कॉन्सिक्वेंस देखें और उससे सीखें, ये तदब्बुर होता है। तफक्कुर क्या होता है? किसी चीज़ का प्रूफ सामने रखें और उससे लर्न करें, उस पर गौर व फिक्र करें प्रूफ सामने रख के। और ये साइंटिफिक प्रोसेस है तफक्कुर, एक्चुअली साइंटिफिक मेथड आपको पता है ना क्या है? ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के बाद फिर आप सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, और उसके बाद प्रूफ सामने रख के और गौर व फिक्र करते हैं, फिर आप थ्योरी निकालते हैं।
تدبر یہ ہے کہ ایک چیز آلریڈی موجود ہے اور اس کا اینڈ بھی آپ کے سامنے بتا دیا گیا ہے، آپ اس پہ اب غور کریں، اس کے اینڈ کو سامنے رکھ کے۔ یہ ایکچولی اسٹیون کووی کی کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل، آپ نے نام سنا ہوگا۔ اس میں ایک ہیبٹ وہ سکسیسفل لوگوں کی یہ بتاتا ہے دے کیپ دی اینڈ ان مائنڈ، ہمیشہ وہ اینڈ کو مائنڈ میں رکھ کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ چھوٹی سی عادت اپنے اندر لے آئیں تو آپ سکسیس کے راستے پہ ہیں۔ کیسے؟ آپ نے کوئی کیریئر چوز کرنا ہے، اس کا اینڈ لائیں مائنڈ میں، اس کا اینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوئی پارٹنر، لائف پارٹنر چوز کرنا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے، یعنی کیا یہ بس کچھ عارضی ایموشنس پہ میں نے شادی کرنی ہے کسی سے، یا یہ واقعی سالڈ انسان ہے اور وی بوتھ ول ہیو اے گڈ اینڈ مائنڈ میں رکھنا چاہیے نا، کہ یہ لوی ڈوی عارضی محبت تو نہیں ہے جو بالی ووڈ محبت ہوتی ہے کہ بس کسی کو پسند کیا، چیٹنگ کی 10 دن، اس کے بعد اٹیچ ہو گئے اور بس اب میں نے شادی کرنی۔ یہ تو تدبر نہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ تو فولشنس ہے۔ تو اینڈ آف سم تھنگ کیا ہے؟ واٹ از دا کانسیکوینس آف دس ایکشن؟ جلدی کا کام کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے، حدیث ہے۔ تو آپ تو صحیح سے غور و فکر ہی نہیں کر رہے ایک معاملے پہ، آپ کے سر پہ سوار ہے، نہیں نہیں یہی ہے یہی ہے یہی ہے، تو پھر اس کا اینڈ اچھا تو نہیں ہوگا، اس کا کانسیکوینس اچھا تو نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجام بتا دیا، فرعون کے راستے پہ جاؤ گے یہ انجام ہے، کیریکٹرز بتا دی اللہ نے، قارون کے راستے پہ جاؤ گے انجام تمہارے سامنے ہے، سلیمان السلام کے راستے پہ جاؤ گے اس کا اینڈ تمہارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ 2 متضاد کیریکٹرز دکھا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے قرآن مجید جب تدبر کی دعوت دیتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھو سی دی کانسیکوینسز آف سم تھنگ، اور پھر اس کے بعد غور کرو کہ میں نے اب کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو تدبر اور تفکر لگا کر دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، لیٹس کمپیئر دیز 2 تھنگس، نماز ورسز اینی تھنگ انٹرٹیننگ، ٹھیک ہے۔ اب جو انسان تدبر اور تفکر کرے گا نماز کے بارے میں تو وہ سوچے گا کہ یار نماز مجھے فزیکل پیورٹی دے رہی ہے، نماز اسپرچل ڈوز ہے، نماز اسٹریس ریلیزر ہے، نماز مجھے اللہ سے کنیکٹ کرے گی، نماز مجھے آخرت کی یاد دلائے گی، نماز بینک بیلنس ہے آخرت کے لیے، نماز کے میڈیکل بینیفٹس ہیں، نماز لیزینس کو ایلیمینیٹ کرتی ہے، نماز کمیونٹی بیس مائنڈ سیٹ بناتی ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا انٹرپرسنل سکلز کیسے پیدا ہوں گے؟ بھائی نماز پڑھو، مسجد میں جاؤ، انٹرپرسنل سکلز پیدا ہو جائیں گے، کسی سے سلام لوگے، کسی سے واقفیت بنے گی، انٹرپرسنل سکلز ہی ہیں نا۔ اسی طرح نماز میں سیرینٹی دے گی، پیشنس دے گی، پیس دے گی، اور بھی بڑے فوائد ہیں۔ بندہ تفکر، پھر نماز کا اینڈ کیا ہے؟ آف کورس نماز کا اینڈ اچھا ہی ہے، دیر از آل گڈ، ٹائم میں برکت ہے، ڈسپلن آ جائے گا لائف میں، کتنے زبردست اینڈ ہے نماز کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو کمپیئر کریں، لیٹ سے کہ آپ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ بس میں موجیں کروں، اس کا تدبر تفکر اس پہ کریں، اس میں کیا بس ڈوپامین ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا، پلیجر کیمیکل، آپ جو ہے وہ لیزی ہو جائیں گے، آپ صرف اپنا سوچنے لگیں گے، آپ کی ایگریشن بڑھ جائے گی، اوبیسلی آپ کی فرسٹریشن اور بڑھتی جائے گی، کیونکہ ابن القیم نے کہا نا کہ گناہ جب ایک انسان کرتا ہے نا، گناہ جو ہے وہ معراج کی طرح ہے۔ معراج کیا ہوتا ہے؟ صحرا میں جو ایفیکٹ ہوتا ہے، آپ کو دور سے لگتا ہے پانی ہے پانی ہے پانی ہے، لیکن جیسے آپ قریب جاتے ہیں پانی نہیں ہوتا تھا، معراج ایفیکٹ، ٹھیک ہے، سائنٹیفک ہے، فزکس کی ٹرمنالوجی، ریفریکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو وہ معراج میں پڑ جاتا ہے بندہ کہ ٹھیک ہے مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ گرتا جا رہا ہوتا ہے، لیزینس ہے، پروکریسٹینیشن ہے، گریڈز آپ کے خراب ہوں گے، پڑھائی آپ کی خراب ہوگی، ہیلتھ آپ کی خراب ہوگی، ہر چیز آپ کی ڈکلائن پہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک بے وقوف انسان ہی نماز کو چھوڑے گا نا اور دوسری سائڈ پہ جائے گا؟ جو تفکر اور تدبر کرتا ہے وہ تو سمارٹ ڈیسیجن لیتا ہے زندگی میں، اوکے۔ تو اسی لیے اسٹیون کووی نے سکسیسفل لوگوں کی ہیبٹ بتائی ہے کہ دے آلویز کیپ دی اینڈ ان مائنڈ۔ جب انسان تھوڑا اینڈ سوچ لیتا ہے نا تو اس کی ڈیسیژن میکنگ ذرا اچھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ کو ذرا مائنڈ میں لایا کریں کہ ٹھیک ہے آئی کین ڈو اٹ، بٹ وٹ از دی اینڈ؟ جیسے ایک انہوں نے سوال مجھ سے پوچھا صاحب نے کہ میرا دل کرتا ہے میں شادیاں نہ کروں، بہت اوپن، میرا دل کرتا ہے میں شادی نہ کروں اور اسی طرح چلتا رہے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب اسی طرح چلتا رہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں شادی جو ہے نا بہت بڑا برڈن ہے، اور کیا فائدہ اتنا سٹریس لینے کی، اتنا برڈن لینے کی، تو میرا تو دل کرتا ہے۔ اور ایکچولی وہ شیطانی وسوسہ بتا رہے تھے، ایسا نہیں کہ وہ ایک برے انسان تھے، وہ اپنا ایک وسوسہ بتا رہے تھے۔
مجھے وسوسہ آتا ہے کہ میں نا ملٹیپل ریلیشنز بناؤں اور بس ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ضرور، لیکن اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس کا اینڈ سوچیں آپ. واٹ از یہ چیز آپ کو کہاں لے جائے گی؟ تھوڑا سا یہ بیٹھ کر سوچ لیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں کا اینڈ دیکھیں جو اس ڈگر پہ جا رہے ہیں، ان کا کیا اینڈ ہے؟ آج وہ گولیاں کھا رہے ہیں سائیکیٹرسٹ سے لے کے، ٹھیک ہے نا، تباہ ہے، مینٹل ہیلتھ ان کی تباہ ہے، فزیکل لائف ان کی تباہ ہے، لائف میں بے برکتی ان کے ہے. تو اسمارٹ ڈیسیجن لیں. ٹھیک ہے شادی مشکل ہے، لیکن وین یو کمپیئر کہ شادی کا اینڈ جو ہے وہ زیادہ برا ہے یا کنوارے رہنے کا اینڈ زیادہ برا ہے، تو آپ خود ہی اب ڈیسیجن لے لیں. اور انفارچونیٹلی یہ چیز لڑکیوں میں بھی آ رہی، ینگ بچیوں میں، کہ وہ بھی شادی کے اب قائل نہیں ہیں فار ویریس ریزن. تو میں انہیں بھی یہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ تدبر کریں کہ ٹھیک ہے، آئی ایکسیپٹ شادی کے چیلنجز ہیں، آپ پہ ذمہ داریاں آئیں گی، آپ کی مرضی کچھ ختم ہوگی، آپ کو مرد کی بھی بات ماننی پڑے گی. اوبیسلی قوام ہوتا ہے مرد، اگر وہ ظالم نہیں ہے، ظالم اور قوام میں فرق ہے. سو یو گیٹ مائی پوائنٹ. تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، پھر آپ کو تھوڑا سا کیریئر سیکریفائز کرنا پڑے گا. تو یس، شادی میں گیو اینڈ ٹیک تو ہے. میں نہیں کہتا شادی کے بعد بہت جو ہے نا وہ آپ کی زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی، لیکن تدبر تو کریں نا، شادی کا اینڈ گول زیادہ برا ہے یا کنوارے رہ کے اینڈ گول زیادہ برا ہے؟ اوبیسلی آپ کے سامنے. اور پھر ان کی مثال، واٹ آر دا کانسیکوینسز جو اس ڈگر پہ گئیں، یہ جو ریڈیکل فیمنسٹ ہیں، جن کو 40 سال میں جا کے یاد آتا ہے کہ کاش میں نے پہلے ہی شادی کر لی، اور پھر وہ ریگریٹ ہوتا ہے انہیں بہت زیادہ. پھر ان کی عمر بھی گزر چکی ہوتی، سب کچھ گزر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. تو تدبر یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر غور و فکر کریں. آپ دیکھیں نا، یوتھ تفکر اور تدبر کرنے لگ جائیں، ان کی ڈائٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی. آپ کبھی سوچیں تو صحیح، مطلب آپ کھا کیا رہے ہیں؟ فاسٹ فوڈ، یہ ڈیڈ فوڈ ہے، ڈیڈ فوڈ ہے. ہاں کبھی کبھی ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا حرام ہے، حرام تو نہیں آف کورس، ہم بھی کھا لیتے ہیں، کبھی کبھی ہے، لیکن اٹ از بیسیکلی ڈیڈ فوڈ. اور اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اور کمپیئر اٹ ود فروٹس، کمپیئر اٹ ود جو آرگینک ڈائٹ ہے، کمپیئر اٹ ود ہیلدی ڈائٹ، تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. آپ کبھی ڈیری ملک کے ریپر کے پیچھے پڑیں تو صحیح ہے کیا اس میں آپ کو سناتا ہوں. 56 گرام شوگر ہے ڈیری ملک میں، 56 گرام شوگر ہے، یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 56 گرام شوگر کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ 16 گرام شوگر جو ہے نا وہ ہوتی ہے ایک چمچ، بلکہ نہیں، 4-5 گرام ایک چمچ ہے، چھوٹی چمچ. ٹھیک ہے، تو 56 گرام کا کیا مطلب ہے؟ کتنی چمچیاں؟ 10 سے زیادہ، 12 13 14. تو اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ چینی پڑی ہے کرشڈ، 14 چمچیاں کھا جاؤ، کھا جائیں گے؟ اب یہی چیز ڈیری ملک میں ہے. میں نہیں کہتا حرام ہے، چاکلیٹ کھا سکتے ہیں، اوبیسلی موڈ بوسٹ ہوتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن اب سوچیں نا، ایک بندہ جو ہے وہ چاکلیٹ ہی کھائی جا رہا ہے اور وہ ڈیٹس کی طرف نہیں جا رہا. اللہ نے کتنی اور چیزیں شگری رکھی ہیں نیچر میں، جو نیچرل شوگرز ہیں اور گڈ کاربز ہیں ان کے اندر. تو پھر آپ خود ذمہ دار ہیں، اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے نا، جب آپ کی ڈائٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، جب آپ اس پہ بھی غور و فکر نہیں کر رہے، اس کو ایک ہیبٹ بنائے غور و فکر کو، آپ سکسیسفل ہو جائیں گے، آپ کی پرسنالٹی بڑی بیلنس ہو جائے گی. ہر چیز پہ ریسرچ کرنی چاہیے. گوروں کے پاس مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، لیکن ان میں یہ کوالٹی ہے. آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں نا، بڑا ریسرچ اورینٹیڈ ہوتا ہے. یہ میں ان گوروں کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے لکھے گوروں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، ایکسرسائز ان میں کتنی زیادہ ہے آپ دیکھیں، ان میں ہیلدی لائف سٹائل کتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ان میں جو ہے وہ ایکسرسائز کتنی زیادہ ہے، اور ڈیسیژن میکنگ ایک ایک چیز وہ بڑا فالو کر کے کرتے ہیں چیزوں کو. دے گو بائی دا بک، جو ان کی کتاب ہے، جو بھی بنا لیا انہوں نے اپنے لیے. اور وی ڈونٹ گو بائی دا بک. اللہ کہتے ہیں طیب ڈائٹ کھاؤ قرآن میں. ٹھیک ہے، تو نوجوان جو ہے نا وہ کسی بھی چیز پہ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے. ڈاکٹر حماد ایک بڑا مزے کا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو اردو بازار بھیجا کسی کام کے لیے. تو میں نے اسے کہا کہ میری تمہیں ایڈوائس ہے کہ تم نا، یہ پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے، وہ ماشاء اللہ وہاں ڈین ہے نا. تو کہتے ہیں میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ اردو بازار بھیجا کسی کام سے، تو میں نے کہا تم نا میٹرو پکڑو، ٹرین، اور یہ سیدھا تمہیں وہاں اردو بازار کے اسٹیشن پہ اتار دے گی، تو جا کر آؤ. تو اس نے ضد کی، نہیں میں گاڑی پہ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے گاڑی پہ چلے جاؤ. کہتے وہ 2.5 گھنٹے بعد آیا، مجھے آ کہتا ہے کہ اردو بازار نہیں ملا مجھے. کہتے میں حیران، کیا مطلب ادھر ادھر ہو گیا اردو بازار؟
What is meant by this? اردو بازار مجھے نہیں ملا. تو کہتے ہیں اتنی جلدی گیو اپ کر دیا اس نے. یعنی کہتے ہیں نوجوان نسل کیا ہے, 2.5 گھنٹے بعد وہ آیا ہے, کیا کر رہا تھا وہاں پہ؟ تو میں نے پوچھا کیا اردو بازار کیوں نہیں ملا تمہیں؟ کہتا بس وہ میں نہیں ملا, مجھے کوئی جواب نہیں تھا اس کے. بھائی پوچھ لیتے کسی سے. گوگل میپ چلو ٹھیک ہے کبھی کبھی صحیح گائیڈ نہیں کرتا, اور اردو بازار ہے تھوڑی کمپلیکیٹڈ جگہ ہی, آئی نو, لیکن اس نے 0 ایفرٹ کی اردو بازار فائنڈ کرنے کی. تو وہ کہنا یہ مجھے چاہ رہے تھے, ہمیں بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ یہی وجہ ہے. مطلب جہاں پہ تھوڑی سی ایفرٹ ہے, تھوڑی سی مشکل ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں, میں نے نہیں کرنا. اوکے, تو پھر جو ہے نا وہ ہم خود قصوروار ہیں. پھر کوئی بھی آپ کو نہ سمجھا سکتا ہے نہ آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو یہ کچھ ایٹیٹیوڈز ہیں ہماری نسل میں, ہماری جنریشن میں. گیو اپ بہت جلدی کر دینا, محنت ہی نہ کرنا, بس یہ سوچنا کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے چیزیں کرا دے, میں نے خود نہیں کرنا. تو اس طرح لائف نہیں گزرتی ہے. اس طرح گڑھا کھود رہا ہے آپ کے لیے, کھود رہے ہیں آپ خود, اور اس میں آپ گرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ پڑھا کریں, ریسرچ کیا کریں, کوئی چیز کرنے سے پہلے ریسرچ کر کے اس کو فالو کیا کریں. ہم تو دین بھی ایسے فالو کرتے ہیں, یعنی سنی سنائی بات آگے کر دیتے ہیں, پڑھا ہی نہیں کبھی. فیس بک پہ کوئی چیز آتی ہے وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. تو آپ پوری اپنی ایک لائف ڈیزائن کریں, ٹھیک ہے, بیٹھ کے کہ میں نے کیسے چلنا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں, اور ایک بیلنس لے کر آئیں, ایک کمپوزر لائف میں لے کر آئیں. تو انسان میں اللہ نے بڑی کوالٹیز رکھی ہیں. اگر انسان صرف بیٹھ کے غور و فکر ہی کرنا شروع کر دے نا دن میں 10 منٹ, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں انسان بڑا کچھ کر سکتا ہے, خود بڑا کچھ کر سکتا ہے. لیکن اس نے اپنا ذہن بند کر لیا ہوا ہے, اور اسے اب بالکل اسی طرح جیسے کہ وہ نیند کی بھی گولیاں لے لوں اور نیند آ جائے, ہر چیز کی گولیاں آ گئی ہیں نا, ہر چیز کی پل آ گئی ہے. تو اب اسے اس کی بھی پل چاہیے, ریلیجن کی بھی, کہ ریلیجن میں مجھے نا کوئی پل مل جائے, کوئی گولی مل جائے, ڈپریشن کی بھی کوئی گولی مل جائے, مشکلات حل ہونے کی بھی کوئی گولی مل جائے, اور بس میری ساری مشکلات جو ہے نا وہ غائب ہو جائیں ایک دم سے. تو اس طرح نہیں ہوتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ تم تفکر کرو, تدبر کرو بیٹھ کر, تاکہ تمہارا مائنڈ کھلے. اور جب تمہارا مائنڈ کھلے گا تو پھر تم خود ہی پرابلم سالونگ کی طرف جو ہے نا وہ آؤ گے. ورنہ شیطان حاوی ہوتا جائے گا, وہ اور ڈیموٹیویٹ کرتا جائے گا, لرنڈ ہیلپ لیسنس کی طرف لے جائے گا آپ کو. پھر آپ لوگوں کے در در پہ جائیں گے, ان سے التجا کریں گے, میرا یہ مسئلہ حل کر دو, میری مدد کر دو, میں بہت مایوس ہوں. تو یہ چیز پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی اتنی نہیں پسند کہ انسان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. ٹھیک ہے نا, ایک حد تک مدد لی جا سکتی ہے, اس کے بعد لوگ بھی آپ سے تنگ آ جائیں گے. لوگ کہیں گے کہ یار عمل تو یہ کرتے نہیں, جب انہیں میں عمل کی طرف لاتا ہوں تب یہ بھاگ جاتے ہیں. اور باتیں سنانے کا انہیں بہت شوق ہے, کہانیاں سنانے کا, کیتھارسس کرنے کا انہیں بہت شوق ہے کہ میری کو بس سنی جائے سنی جائے سنی جائے. تو اس طرح لوگ بھی آپ سے پوٹ آف ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ بھی کہے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو مجھ سے بھی مایوس ہے, مجھ سے مدد نہیں مانگ رہا اور کچھ کر بھی نہیں رہا. اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں حضرت مریم کے واقعے سے کہ اس حالت میں اگر اللہ انہیں کہہ سکتا ہے درخت ہلاؤ, تو پھر آپ کی کیا ایسی حالت آ گئی ہے کہ آپ سے کوئی حرکت ہی نہیں ہو رہی ہے, کوئی موومنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے, آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے. اٹھ کر کچھ تو کریں نا اس ٹائم پہ, 2 نفل پڑھیں, اٹھ کر کو دعا کر لیں. چلیں کبھی کبھی دعا کا اتنا دل نہیں کرتا ہے تو انسان جو ہے کوئی نیکی کا کام اس ٹائم کر لے, کوئی چیریٹی کر لے. آج کل تو آسان ہے بڑا, کوئی بھی آرگنائزیشن کی ویب سائٹ کھولیں تو کارڈ سے چیریٹی کر دی اسی وقت بیٹھے بیٹھے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ اپنے اندر بڑی مثبت تبدیلیاں دیکھیں گے, اور یہ بڑی بیسک چیز ہے تفکر کرنا. ٹھیک ہے, تو تفکر کی عادت بنائیں, موبائل کو بند کر دیا کریں, سائٹ پہ رکھ دیا کریں, اور ذرا اپنی لائف کے بارے میں سوچا کریں, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ زیادہ سوچیں. آپ پازیٹیو ہو جائیں گے. اللہ کے بارے میں سوچنے سے آپ میں بہت فرق آئے گا انشاءاللہ. اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو آپ میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کے. ٹھیک ہے, آپ کی ڈی موٹیویشن آہستہ آہستہ جو ہے نا ختم ہوگی, جو غبار آپ پر آیا ہوا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے کہ اگر میں آپ کو ان کی مثالیں دینا شروع کر دوں آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی اینڈ سٹیج ڈرگ ایڈکشن والے بچے کو میں نے ٹھیک ہوتے دیکھا. اینڈ سٹیج ایڈکشن, ڈرگ ایڈکشن بہت ورس ہوتی ہے, بہت ورس ہوتی ہے. اگر وہ وہاں سے واپس آ سکتا ہے ول پاور کی بیس پہ, اسپرچول پاور کی بیس پہ, تو کوئی بھی کسی بھی پرابلم سے نکل سکتا ہے اللہ کی مدد سے. آبویس سی بات ہے. ٹھیک ہے,
اور یہ بات یاد رکھیں، قرآنک جو اپروچ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اس لیے ہجرت کرو اگر تم سے اللہ کی عبادت ایک جگہ نہیں ہو رہی ہے۔ اور انٹرسٹنگلی اس سے اگلی آیا کون سی ہے جو آپ نے بہت بار سنی ہوگی، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئے گی۔ اب میں جب اس کی تفسیر پڑھی پچھلے دنوں میں بڑا حیران ہوا، قرآن میں یہ جو آیات کا سیکوینس ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس سے اگلی آیا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کی تفسیر جب میں نے کھولی تو میں نے پڑھا کہ صحابہ ور بینگ پرسیکیوٹیڈ ان مکہ اینڈ ادر لینڈس، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا پریکٹیکل سلوشن دیا کہ اللہ ہرگز یہ نہیں چاہتا تم ایک جگہ رہ کے پرسیکیوٹ ہوتے رہو، ٹھیک ہے۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ نے سلوشن سامنے رکھا ہوا ہے، ہجرت کرو۔ لیکن کچھ صحابہ کے یہ فیئرز تھے، صحابہ کہہ لیں انہیں، یا کچھ ایسے لوگ جو ذرا ابھی ایمانی طور پہ اتنے سٹرونگ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ صحابہ میں بھی درجات ہیں نا، کچھ کا ایمان بہت سٹرونگ تھا، کچھ کا اتنا نہیں تھا۔ تو ان کے کچھ فیئرز تھے کہ اگر ہم سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو راستے میں موت نہ آ جائے، وہاں جا کر پرابلمز نہ ہو جائے، وہاں جا کر بیماری نہ ہو جائے، وہاں جا کر یہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا موت تو وہاں بھی آئے گی، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، پریکٹیکل سلوشن لو، آگے بڑھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ۔ تو دیکھیں یہی بات ہے، اسلام پریکٹیکیلٹی کا قائل ہے۔ اگر ایک بندہ نے خود قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے سفر ہی کرنا ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں کرنا ایک سچویشن سے نکلنے کے لیے، اور اللہ نے حالانکہ کئی سلوشنز رکھے ہوئے ہیں، اور وہ خود ٹارچر بھی ہو، پرسیکیوٹ بھی ہو، اور کہتے جائیں کہ نہیں ہماری زندگی ایسی کیوں ہے، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آپ پریکٹیکل سلوشن پہ نہیں آئیں گے۔ نتھنگ کین ہیپن۔ جیسے آخری بات، میں اور طہا بھائی ایک بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے، بہت انفلوئنشل وہ فیملی سے ہیں، پولیٹیشین کی فیملی سے ہیں، تو وہ اپنا پرابلم بار بار بیان کر رہے تھے، بار بار بیان کر رہے تھے، اور کئی بار انہیں سجیشنز دی گئیں کہ اس طرح کریں، اس طرح کریں، لیکن وہ چیز نہیں چھوڑ پا رہے تھے جو اس پرابلم کی روٹ کاز تھی۔ تو پھر میں نے کہہ ہی دیا کہ جب تک آپ یہ نہیں چھوڑیں گے، آپ کو ہماری بھی سجیشنز کوئی فائدہ نہیں دیں گی، اور آپ کی پرابلم وہیں کی وہیں ہے۔ اور وہ روٹ کاز تھی ان کی گندی کمپنی، بری کمپنی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ میں نمازیں بھی پڑھوں اور میں چرس بھی پیوں ان کے ساتھ بیٹھ، یہ ان کا اینڈ گول تھا، خواہش تھی، ٹھیک ہے، کہ شرابی کبابی دوستوں میں بھی بیٹھوں، وومنائزر دوستوں میں بھی بیٹھوں، اور جو ہے نا میرے پرابلمز بھی حل ہو جائیں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یو ہیو ٹو لیو، یو ہیو ٹو سیکریفائس، یو ہیو ٹو موو آن، اور یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ روٹ کاز، جو روٹ کاز آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کچھ چیزیں ہیں، اور تفکر اور تدبر کی طرف آئیں، غور و فکر کی طرف آئیں، اپنا مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، آپ کے بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹرسٹ می، اگر آپ موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے بس واپس آ جائیں، تھوڑا سا ریئل ورلڈ میں واپس آ جائیں، اور ذرا غور و فکر کرنا شروع کریں، اینڈ اسٹارٹ ود اللہ، ہو از اللہ، اور اللہ کی نعمتیں کتنی، اور اللہ تعالیٰ کتنا مرسیفل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔